अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज हम सूरह हज के मुश्किल सवालात हल करेंगे और इसी तरह हर सबक के हर सूरत के जो आखिर में मुश्किल सवालात है जो निसाब में शामिल है बराए जमात नहम, और ये निसाब है खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जमात नहम के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपके सामने बर वक्त मौसूल हो। अब हम उस मश्क को शुरू करते हैं और हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक में मुश्किल सवालात हल करेंगे। सूरह हज के मुश्किल सवालात जो मुताले कुरान हकीम बराए जमात नहम हमने सबक पढ़ा है और जो खैबर पुख्तनख्वा के टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से निसाब में शामिल है। पहला सवाल है, इसमें मुश्किल सवालातों में सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। पहला सवाल, इसमें जब हम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं तो क्या चीज़ अल्लाह तक पहुंचती है? जो हम खर्च करते हैं तो अल्लाह को क्या चीज़ पहुंचती है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, अलिफ नंबर है जानवर का खून पहुंचता है। बा नंबर ऑप्शन है हमारा तकवा और जीम नंबर ऑप्शन है जानवर का गोश्त। यहाँ दुरुस्त जवाब है हमारा तकवा। हम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं तो हमारा तकवा अल्लाह तक पहुंचती है। हमारे तकवा के जितना इखलास ज़्यादा हो उस तरह उसकी कबूलियत ज़्यादा होगी। दूसरा जुज़ है, इन दुरुस्त जवाबात में अल्लाह किन लोगों की लाजिमन मदद फरमाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, अलिफ नंबर है जो हज करेंगे। बा नंबर ऑप्शन है जो जानवर कुर्बान करेंगे और जीम नंबर ऑप्शन है जो अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। तो दुरुस्त जवाब यहाँ ये है जीम नंबर, ये दुरुस्त जवाब है। जो अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला उन लोगों की लाजिमन मदद फरमाएगा। तीसरा जुज़ है, सूरतुल हज के आखिरी रुकू में शिर्क की क्या वजह बयान की गई है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, अलिफ है बाप दादा की फेरवी। बा नंबर है नासमझी और जहालत और जीम नंबर ऑप्शन है अल्लाह की कदर न करना। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये दुरुस्त है। शिर्क की वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की और उनके साथ शरीक ठहराया। चौथा जुज़ है यहाँ सूरह हज के चौथे रुकू में हज के किन अरकान का जिक्र किया गया है? इसमें अलिफ नंबर ऑप्शन है क़ियाम मिना और रमी जमरात का। दूसरा ऑप्शन है, बा नंबर ऑप्शन है कुर्बानी और तवाफ़ ज़ियारत का। जीम नंबर ऑप्शन है वकूफ़ अरफ़ात व मुज़दलिफ़ा का। तो दुरुस्त जवाब है, ये दुरुस्त जवाब है, ये बा नंबर जुज़ है, ये दुरुस्त है, कुर्बानी और तवाफ़ ज़ियारत का।
5واں جز ہے سورۃ الحج کے 5ویں رکوع میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے نیک بندوں کو کیا کہا گیا ہے؟ تو اس میں الف نمبر جز ہے محسنین، دوسرا با نمبر جز ہے مؤمنین، اور جیم نمبر مخبتین۔ تو درست جواب ہے یہاں یہ جیم والا آپشن ہے، یہ درست ہے، یہاں اس کو درست کا نشان لگایا ہوا ہے، تو یہ درست جواب ہے۔ اب مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے سورۃ الحج کے دوسرے رکوع میں کافروں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے تو دین اسلام سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو دین اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ یعنی اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں کو مالی اور مال و دولت میں اور اولاد میں اضافہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ دین بہت اچھا ہے، برکت والا دین ہے، اور اگر دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کے مال و دولت میں کمی آ جائے اور کوئی مصیبت وغیرہ نے ان کو گھیر لیا تو اسلام کو چھوڑ لیتے ہیں کہ یہ دین برکت والا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر صاف نہیں ہے۔ تو ان کا انجام اللہ جل شانہ نے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 سورہ حج کے 6 رکوع کی روشنی میں جواب دیجیے کہ جب اللہ نیک لوگوں کو زمین میں قوت اور اختیار عطا فرمائے گا تو وہ کون سے چار کام کریں گے؟ جب ان کو حکومت ملی اور وہ صاحب اقتدار بن گئے تو وہ کون سے کام کریں گے؟ جواب یہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہیں جو صاحب اقتدار ہو کہ جب اللہ کے نیک لوگوں کو زمین میں قوت اور اختیار عطا فرمائے گا تو مندرجہ ذیل 4 کام کریں گے۔ نمبر 1 نماز قائم کریں گے، ایک ایسی کمیٹی بنائیں گے کہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں گے۔ دوسرا زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ حصول کرنے کے لیے علیحدہ نظام ہوگا۔ نمبر 3 نیکی کا حکم دیں گے، امر بالمعروف کریں گے۔ نمبر 4 برائی سے روکیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے سورہ الحج کے 4 رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سے 3 خصوصی انعامات عطا فرمائے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مندرجہ ذیل 3 خصوصی انعامات عطا کیے گئے تھے۔ اس میں پہلا جواب میں پہلا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ میں جگہ مقرر فرما دی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، وہ شام سے ہجرت کر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بسایا۔ دوسرا،
جو خصوصی نام دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کو صاف کرے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے، جس نے سنا لبیک کہا تو ان کے لیے حج اللہ جل شانہ ان کے لیے حج کی آسانی عطا فرمائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، سورۃ الحج کے آخری رکوع میں بتوں اور چھوٹے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے بتوں اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کی مثال کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کارساز سمجھتے ہو، یہ تو ایسے بے کس بے بس ہیں کہ سب ملا کر ایک مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو بڑا کام ہے۔ تم روز ان کے سامنے مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہو اور مکھیاں اس کو کھا جاتی ہیں۔ ان سے اتنا تو ہوتا نہیں کہ مکھیوں سے اپنی چیز ہی کو بچا لے، یہ تمہیں کسی آفت سے کیا بچائیں گے؟ تو یہ تھا چوتھا سوال۔ سوال نمبر 5 ہے، سورہ الحج کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو کن 8 باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے وہ 8 امور حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 رکوع کرو، نمبر 2 سجدہ کرو، نمبر 3 اپنے رب کی عبادت کرو، نمبر 4 اور خیر کے کام کرو، نمبر 5 اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نمبر 6 نماز قائم کرو، نمبر 7 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 8 اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں 2 سوال یہاں اور ہے جو گھریلو سرگرمی، یہ طالب علم کے لیے ہے کہ وہ ہوم ورک کرے، گھر میں یہ کام کرے اور خود اس کو حل کرے، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس ایک سوال کو حل کیا ہے۔ دوسرے سوال میں چارٹ بنانا ہے بیت اللہ شریف کی، تو وہ آپ خود بنائیں گے۔ سوال نمبر 1 اس گھریلو سرگرمیوں میں یہ ہے، ایام حج یعنی 8 ذی الحجہ تا 13 ذی الحجہ میں مناسک حج کی ادائیگی ترتیب سے تحریر کرے۔ جواب یہ ہے 8 ذی الحجہ کے دن مینا میں اپنے خیموں میں ہی قیام کریں گے، یہ یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ وقوف عرفات، یہاں وقوف عرفات کریں گے 9 ذی الحجہ کو۔ ہم نے مختصر آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور 10 ذی الحجہ پہلے وقوف مزدلفہ، پھر رمی جمرۃ الکبریٰ کریں گے، بڑا شیطان کو ماریں گے، رمی کریں گے، قربانی کرنا، پھر قربانی کریں گے۔ اس کے بعد حلق، سر کو منڈوانا یا قصر کرنا، اس کو تھوڑا سا کاٹ دینا، اور پھر طواف زیارت کریں گے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو 3 شیطان، ہم لوگ جو پٹھان ہیں یہ یہاں ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں شیطان بولو، تو تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنا، اور یہ کنکریاں اپنے ساتھ لے جانا، وہاں سے نہیں اٹھانا ہے۔
اور 13 ذی الحجہ کو رمی کے بعد اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہونا۔ یہ تھے ہمارے مشکل سوالات جو آپ کے سامنے ہم نے حل کر دیے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح جو کورس میں ہے ہم آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ وہ مشکل الفاظ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اسی طرح جو مشکل سوالات ہیں اس کو بھی حل کریں گے۔ گھریلو سرگرمیوں میں آپ کی ہم اس طرح مدد کریں گے، شاید یہ پرچے میں بھی آ جائے آپ کو، تو وہ سوالات بھی ہم آپ کے سامنے حل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔